औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास रहमत से आज सूरह ताहा का हम आगाज़ करने जा रहे हैं। इससे पहले इसका जो है वो समझ लीजिए, सूरह ताहा ऑलमोस्ट सूरह मरियम के बाद ही जो है वो फ़ौरन साथ ही नाज़िल हुई, और लगता यही है कि हिजरत हबशा के फ़ौरन बाद जो है ना, उसी पीरियड में इसका नज़ूल जो है वो नज़र आ रहा है। कैसे? अगर हम थोड़ी सी रोशनी डालें कि जिस वक़्त उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन सोचा कि ये जो फितना है माज़अल्लाह मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको किसी तरह कम किया जाए। हालात हमारे सामने हैं जो सूरह मरियम में भी हम पढ़ चुके हैं कि हर घर का कोई ना कोई फ़र्द जो है वो उस वक़्त तक हिजरत करके हबशा की तरफ जा चुका हुआ था। किसका भाई चला गया था, किसी का बेटा चला गया था, किसी की बीवी, किसी की बहन चली गई थी, बीवी चली गई थी। तो ये हालात थे। तो उस वक़्त के हालात के पेश नज़र एक दिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला ने सोचा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह शहीद कर दूँ, कत्ल कर दूँ। तलवार लेके निकले, रास्ते में जा रहे थे तो किसी ने कहा, कहाँ जा रहे हो उमर? उन्होंने कहा, आज मैं इस फितने को ख़त्म करना जा रहा हूँ माज़अल्लाह। तो उन्होंने कहा, अच्छा पहले अपने घर की तो खबर ले लो। उन्होंने कहा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, जाओ जाके पहले अपने घर का जो है पता करो। अपने बहन के घर की तरफ गए, फ़ातिमा बिन्त ख़िताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके बहनोई थे। जब गए और हज़रत अहबाब बिन उरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक़्त जो है उनको जो है वो सूरह ताहा के कुछ सफ़ात की जो है वो तिलावत जो है वो सिखा रहे थे, पढ़ रहे थे। तो जब दरवाज़े में दाखिल हुए तो आगे से जो है फ़ौरन से पहले हज़रत अहबाब बिन उरत तो दाएँ बाएँ हो गए, छुप गए, और आप लोगों ने वो सफ़ात जिनके ऊपर वो लिखा हुआ था वो यही सूरह ताहा की आयत ही लिखी हुई थी, वो छुपा लिया। आपने जो है वो अपनी बहन को जो है वो बहन को मारना शुरू कर दिया, बहनोई को जो है वो लहू लहान कर दिया। तो कहा फिर फ़ातिमा बिन्त ख़िताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कि उमर जो मर्ज़ी कर ले, मार डालना है तो मार डाल, लेकिन हम जिस रास्ते पे चल पड़े हैं वहाँ से वापस नहीं आएंगे। जो हमने इस्लाम कबूल कर लिया हम उससे वापस नहीं आएंगे। जब ये देखा कि ये मेरी वो बहन जिसने कभी आज तक सर उठा के नहीं देखा था, मेरे आगे चूं चरा नहीं की थी, तो ये आज मेरे सामने बोल रही है। पूछा, अच्छा दिल थोड़ा सा पसीजा, अच्छा मुझे भी दिखाओ क्या पढ़ रही हो। उन्होंने कहा, नहीं पहले जाओ गुस्ल करके आओ, तो इस काबिल नहीं है इन सफ़ात को हाथ लगा सके। गए, जाके गुस्ल फरमाया, वज़ू का तरीका सिखाया, गुस्ल करके आए और फिर पढ़ाया। और जब पढ़ा, इसी में हज़रत अब्बाब बिन अरद जो दाएँ बाएँ हो गए थे वो अंदर ओट से बाहर आ गए और कहा, लगता है उमर अल्लाह ने जो है वो तुझे दीन इस्लाम के लिए चुन लिया है। उन्होंने ऐसे चौंक के देखा, कहा, कल मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो सुना था कि उमर बिन अल-हिशाम, अबू जहल या उमर बिन ख़त्ताब, ए अल्लाह मुझे इन दोनों में से किसी एक को दे दो। तो मुझे लगता है अल्लाह ने तेरे बारे में फ़ैसला फरमाया है। वहीं सर झुकाया, तलवार गले में डाली और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और जाके जो है वो इस्लाम कबूल फरमा लिया। जिस वक़्त वो पढ़ रहे थे तो ये सूरह ताहा की आयत थे करीमा थी जो पढ़ी जा रही थी। ये है इस वक़्त का इसका पीरियड। मक्की सूरत है, 20वीं है। इसमें 135 आयात, 8 रकू हैं, 1641 कलमात और 5242 हरूफ हैं इस सूरह मुबारका के। 20वीं सूरत है ये। अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। ताहा। ताहा एक तो ये है कि ये वो असरार और रमूज़ जो अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानते हैं। कुरान के मोजज़ात में से एक मोजज़ा कि ये वो हरूफ हैं जिनको सारी दुनिया मिल के भी इनके मानी जो है वो नहीं जान सकी, और इनके मानी अल्लाह तबारक व तआला जो है उसे बताएंगे। हाँ, इमाम बग़वी रहमतुल्लाह अलैह ने और कुछ दूसरे लोगों ने जो है वो ताहा लग़वी ज़बान में इसका मानी होता है ए आदमी, पुकारा जाता है। इसीलिए इसी से जो है वो लेके ए आदमी से लेके ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा गया है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से एक नाम आपका ताहा भी है कि आपको कहा गया है। वल्लाहु आलम, ये तफसीर है जो मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने की है। वैसे तो ये वही हरूफ मुक़त्तात हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानते हैं, और इनके राज जो है वो उस दिन खुलेंगे जिस दिन रोज़े महशर होगा। ताहा मा अंदलना, माँ जो है वो यहाँ पे नाफिया के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि माँ के 4 इस्तेमाल होते हैं, एक माँ 3 इस्तेमाल होते हैं। एक माँ मौसूला होता है, जो, जैसे,
ما تعجبیہ ہوتا ہے، کتنا، کیسے. ما استفہامیہ ہوتا ہے، سائن آف انٹیروگیشن، سوالیہ نشان. اور چوتھا ما نافیہ ہوتا ہے. ما نہیں. انزلنا، انزلنا اتارا ہم نے. دیکھیے لفظ انزلہ اور نازلہ، ان دونوں میں فرق دیکھ لیجئے. نازلہ ہوتا ہے یک بارگی اتارنا، ایک ہی وقت میں اتار دینا. انزلہ ہوتا ہے بتدریج، آہستہ 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 کر کے اتارنا. نہیں اتارا، نون جو ہے وہ نا متکلم ہم کے لیے استعمال ہوئی ہے. نہیں اتارا ہم نے. علیکہ، علیکہ اللہ کے ساتھ کاف حاضر آپ پر. علیک القرآن آپ پر قرآن. لتشقا، لتشقا لفظ کس سے ہے؟ شکیون. شکیون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تکلیف، تنگی، مصیبت. یہ لفظ کس سے ہے؟ یہ لفظ شکاوت ان سے ہے، تنگی، مشکل. نہیں یہ اتارا قرآن آپ کے اوپر تاکہ آپ تنگ ہوں، آپ مشقت میں پڑ جائیں. اللہ مگر. تذکرۃً، تذکرہ لفظ کس سے ہے؟ ذکر. ذکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نصیحت، یاد دہانی. مگر یہ کہ نصیحت ہے. لمن، لام علیحدہ کر دیجئے، من علیحدہ کر دیجئے، لیے اس کے جو یخشا. یخشا لفظ کس سے؟ خشیون سے، جس کا معنی اسی سے خشوع ہوتا ہے، اسی سے لفظ خشیت ہوتا ہے. یہ نصیحت ہے، یہ یاد دہانی ہے اس سے جو ڈرتا ہے، جو اللہ کا ڈر رکھتا ہے. تنزیلاً اتارا گیا. ممن، من کا معنی سے، من کا معنی جو. یہ دو لفظ ہیں. من من، من من اس کی طرف سے. خلق الارض جس نے تخلیق کی، جس نے پیدا کیا زمین کو. والسماوات اور آسمان کو. والسماوات العلی، الا لفظ کس سے ہے؟ علا، اسی سے علو ہوتا ہے ہمارا، اسی سے ہمارا جو ہے وہ علیہ ہوتا ہے، اوپر والا، اونچا اور اونچے آسمان والا. اتارا گیا اس کی طرف جس نے بنایا زمین کو اور اونچے آسمانوں کو. الرحمن، رحمان. علی العرش، عرش پر ہے. استوا، استوا براجمان، جس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے عرش پہ قرار پکڑا. اب اس کی کیفیت کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، اس کے بارے میں ہم جاننا بھی نہیں چاہیے. اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ استوان معلوم کہ اللہ کا عرش ہے. کیفیت مجہولن کیا ہے ہم نہیں پوچھ سکتے، ہمیں نہیں پتا اس کے بارے میں. سوال بدعتن، اور اس کے بارے میں سوال کرنا، کھوج لگانا بدعت ہے. استوان معلومن، کیفیت مجہولن، و سوال بدعتن. الرحمن، اس نے عرش پہ قرار پکڑا، عرش پہ براجمان ہوا. اس کا مفہوم بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ صرف خالق نہیں ہے، یہ مدبر بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ اس نے بنایا اور بنا کے بیٹھ گیا، نہیں، اس کا انتظام بھی چلانے والا وہی ہے. لہو، لیے اسی کے. ما فی السماوات، جو کچھ ہے آسمانوں میں. وما فی الارض، اور جو کچھ ہے زمین میں. وما بینہما، اور جو کچھ ہے ان دونوں کے درمیان میں. وما تحت الثری، تحت کس کو کہتے ہیں؟ نیچے کو. ثری کس کو کہتے ہیں؟ گیلی مٹی کو، نم ناک کو. وہ چیز جو زمین کے نیچے ہے، جو نم زمین کے نیچے ہے. ثریہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں، ایک اوپر کہکشاں ہوتی ہیں، نیچے ثریہ زمین مٹی میں جو مخلوقات ہوتی ہیں. اور جو کچھ ہے اس کے نیچے گیلی مٹی میں. وَإِن، اور اگر. تجہر، تجہر لفظ کس سے ہے؟ جہرہ. جہرہ سے ہی ہماری جہری نماز ہوتی ہے. جہری نماز کون ہوتی ہے؟ جس میں ہم علانیہ اونچی آواز میں بات کرتے ہیں. اگر تو بولے، بالقول بات کرے علانیہ. فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ کون؟ وہی باری تعالیٰ. یعلم، وہ جانتا ہے. السر، سرہ کیا ہوتا ہے؟ خفیہ، پوشیدہ. ایک ہوگی پوشیدہ. واخفا، اخفا کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی خفیہ ہوتی ہے. پوشیدہ بات وہ ہوتی ہے جو میں نے آپ سے کہی اور آپ سے کہا کہ آپ نے اس بات کو آگے نہیں کرنا. اور خفیہ وہ ہے جو میرے دل میں خیال آئے اور دل میں خیال آنے کے بعد ابھی میرے تک ہی رہے. ایک اس کا مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ ایک تو وہ جو آپ نے کسی سے بات کی اور خفیہ کہا کہ اس کو پوشیدہ رکھنا، دوسرے سے ذکر نہیں کرنا. اور ایک وہ جو میرے دل میں آئے. اس کی اور تفسیر جو ہے وہ مفسرین کرام نے کی ہے کہ پوشیدہ وہ جو میرے دل میں ہے.
جس کا مجھے پتہ ہے، اور خفیہ وہ جو میرے دل میں آئی بھی نہیں ہے ابھی، جو آنی ہے ابھی۔ تو وہ جانتا ہے جو تو اونچی جو علانیہ بات کرتا ہے اور جو تو خفیہ کرتا ہے یا پوشیدہ دل میں ہے۔ اللہ، اللہ وہ ہے لا الہ الا، نہیں ہے کوئی الہ مگر ہوا وہی، لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، لیے اسی کے، ہو لام کے ساتھ ہو ضمیر لگی ہوئی ہے، لام تعلیل کا، اور یہ غائب کی ضمیر ہے متصلہ۔ الاسماء سارے نام، الحسنی اچھے، سارے اسی کے اچھے نام ہیں۔ سورہ اعراف میں ہم اس کی ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں۔ نام اسم سے مراد ایک تو یہ کہ اللہ کے نام ہے، اور دوسرا اللہ کی صفات ہیں۔ یہ ان اللہ کے ناموں میں سے دو نام تو وہ خاص ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کے لیے نہیں ہیں۔ ایک اللہ آپ کا ذاتی نام ہے، اور ایک الرحمن آپ کا ذاتی نام ہے۔ باقی کا رحمان بھی جو ہے فولان کے وزن کے اوپر، ایسا رحم جو ہر طرف جو ہے وہ ہر چیز کو توڑتا ہوا چلا جاتا ہے، ہر چیز پہ چھا جاتا ہے۔ دوبارہ ترجمہ دیکھیے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، نہیں اتارا قرآن ہم نے آپ کے اوپر کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا مگر تذکرۃً، یہ تذکرہ ہے، یہ یقین دہانی ہے، یہ نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، لمن یخشیٰ اس کے لیے جو ڈر جاتا ہے، تنزیلاً ممن خلق الارض والسماوات العلیٰ، اتارا گیا ہے اس نے جس نے پیدا کیا زمین کو اور اونچے آسمانوں کو۔ الرحمن، رحمان ہے، علی العرش استویٰ، رحمان وہ جس نے عرش پہ قرار پکڑا، جس نے عرش پہ جو ہے وہ جو براجمان ہوا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، وما تحت الثری، اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ، اور اگر تو بلائے، اعلان کرے، بالقول اپنی بات اونچی زبان میں کرے، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ، يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى وہ جانتا ہے جو پوشیدہ کو بھی اور خفیہ کو بھی۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، لہ الاسماء الحسنی اسی کے لیے ہیں سارے اچھے نام۔ طٰہٰ تو حروف مقطعات میں سے آ گیا، جس کا اسرار، جس کے رموز، جس کا راز اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، نہیں اتارا ہم نے اس کو آپ کے لیے کہ آپ مجھ سے مصیبت۔ جس وقت اتری یا ایھا المزمل قم اللیل، جس وقت یہ آیتیں اتری کہ رات کو جو ہے وہ قیام کیا کرو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ رات کو دیر تک قیام کرنے لگ پڑتے ہیں، دیر تک، اس حد تک کہ آپ کے پاؤں مبارک جو ہے متورم ہو جاتے، سوزش ہو جاتی۔ پھر آپ کیا کرتے، کبھی ایک پاؤں جو ہے وہ تھوڑا سا اٹھا لیتے، کبھی دوسرا پاؤں تھوڑا سا اٹھا لیتے۔ اور اس وقت کے مسلمان تو ایسے تھے کہ اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ لیتے تھے کہ نیند نہ آئے۔ تو جس وقت یہ مشقت تھی تو کفار اس وقت کہا کرتے تھے، یہ کیسا دین آیا، یہ کیسا مذہب آیا کہ انہوں نے مسلمانوں کو مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ دن میں 5 دفعہ جو ہے مسجد کی طرف جو ہے وہ حرم کی طرف نماز پڑھنے جاؤ، اور راتوں کو جاگو اور دن کو روزے رکھو اور پھر جہاد کرو، تو یہ تو بڑی مشقت والا کام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو ہے جس وقت اتری قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ بھی رات، تو آپ نے جو ہے وہ اپنے اوپر جو ہے وہ رات کا قیام جو ہے وہ لازم کر لیا۔ تو پھر آپ کو تسلی دینے کے لیے، آپ کو اس مشقت سے نکالنے کے لیے کہا گیا کہ یہ آپ کو تنگی دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے نہیں اترا، یہ مشقت والا نہیں ہے۔ دیکھیے جس وقت کچھ صحابہ تھے جنہوں نے طے کر لیا کہ میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا، ایک نے طے کر لیا میں ساری رات جو ہے وہ قیام کروں گا، تیسرے نے کہا میں سارے جو ہے وہ روزے رکھوں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا، تو آپ نے منع فرمایا کہ میں تمہارے سامنے ہوں، میں راتوں کو جاگتا بھی ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میری بیویاں بھی ہیں، میں کھاتا بھی ہوں، میں پیتا بھی ہوں، میں سب کچھ کرتا ہوں۔ تو اسی طرح جو ہے وہ اسلام نے منع فرمایا۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا یہ قرآن اس لیے نہیں اترا کہ آپ کو مشقت میں ڈال دے، آپ تنگی میں چلے جائیں، آپ جو ہے وہ مصیبت میں پڑ جائیں، بلکہ اس کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ تو یاد دہانی ہے، یہ یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، جو متقی ہیں، جو خوف رکھتے ہیں اس کا۔ اب یہ قرآن کی دولت کس کام کے لیے ہے؟ یہ اس کام کے لیے کہ سب سے پہلے یہ یاد دہانی ہے کہ تیرے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے، تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تجھے حیوانوں کی طرح پیدا نہیں کیا گیا کہ کھاؤ پیو، زندہ ہو، کھاؤ پیو اور اس کے بعد بچے پیدا کرو اور مر جاؤ، نہیں۔ اللہ کی نشانیوں کو دیکھو، اللہ کو پہچانو، اور دیکھو کہ تمہاری زندگی کا، تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔
تمہاری اس مقصد پہ تم ایک امتحان کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہو، اس امتحان کو پورا کرو اور پھر اللہ سے جو ہے وہ اپنی لو لگا کے رکھو۔ ان راہوں کو چھوڑ دو جن راہوں پہ چلنے سے جو ہے وہ جن سے منع فرمایا گیا ہے، اور جن کے چلنے پہ شیطان تمہیں لے کے تمہاری انگلی پکڑ کے تمہارے کان سے پکڑ کے تمہارے دل میں بیٹھ کے تمہیں اس سائڈ پہ لے جانا چاہتا ہے۔ تو ان راہوں کو چھوڑ دو، یہ تو تمہیں یاد دہانی کرائے گی ہے، تمہاری تخلیق کا ایک مقصد ہے۔ جس سے کو تمہیں پیدا کیا گیا تھا اس سے کو تم سے ایک عہد لیا گیا تھا۔ وہ عہد کیا تھا؟ عہد الستو، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ جو عہد کیا گیا تھا اس عہد پہ پورے اترو تم، وہ تمہارا پروردگار ہے، وہ پالنے والا ہے، اس کے کہے کو مانو، کسی اور کے نہیں۔ یہ قرآن یاد دہانی کے لیے ہے۔ جو بات دیکھیے کوئی کرنی ہوتی ہے تو کرنی بات وہ لکھ لی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے وہ بات ہمیں لکھ کے دے دی، اور ایک ٹرینر دے دیا ہمیں کہ ہاں جا کے سکھا دے۔ تو یہ قرآن مشقت کے لیے نہیں اترا، اس لیے ایک یاد دہانی تمہارے لیے، ایک نصیحت تمہارے لیے کہ تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ تنزیلاً، اور یہ کس کی طرف سے اتارا گیا ہے؟ ممن خلق الارض، وہ جس نے تخلیق کیا زمین کو، جس نے پیدا کیا زمین کو، والسماوات العلی، اور بلند آسمانوں کو۔ کہا جاتا ہے کہ آسمان کی موٹائی جو ہے وہ 500 برس کی مسافت کے اوپر ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کی بلندی بھی 500 برس تک کی مسافت ہے۔ یہ تم تو جانتے نہیں ہو، یہ تو اس کی طرف سے اتارا گیا ہے جس نے تخلیق کیا اس زمین کو، اور جس نے تخلیق کیا آسمان، اونچے آسمانوں کو۔ اور الرحمن، اور جب تخلیق کیا، علی العرش استویٰ، اور اللہ جو ہے وہ اپنے عرش کے اوپر جو ہے براجمان ہوا۔ کہا جاتا ہے عرش پہ قرار پکڑا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کیا، اللہ خالق ہے، اور اللہ خالق ہونے کے بعد بنا کے لاپرواہ ہو کے سائڈ پہ نہیں ہو گیا، وہ مدبر بھی ہے، وہ اوپر بیٹھ کے ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ نگرانی بھی کر رہا ہے، ان تمام چیزوں کا جو ارینجمنٹ بھی کر رہا ہے۔ جو چیزیں چلتی ہیں وہ اسی کے حکم سے چلتی ہیں۔ اللہ کی جو حکمت، جو علم ہے، اس کے مطابق یہ تمام چیزیں اپنے اپنے دائرے میں تیر رہی ہیں، اپنے اپنے مقصد پہ۔ جس مقصد کے لیے جس چیز کو تخلیق کیا گیا، وہ اس مقصد کے اپنے مقصد کی کامیابی کے لیے گامزن ہے۔ نہیں گامزن ہے تو کون ہے؟ انسان اس راستے پہ گامزن نہیں ہے جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا۔ اس کے علاوہ جتنی مخلوقات اللہ نے تخلیق کی ہیں، یہ سورج ہزارہ سال سے کب تک جو ہے وہ چلا جا رہا ہے ایک مدار میں جو حکم دیا گیا۔ چاند چلی جا رہا ہے، اسی طرح زمین جو ہے وہ پیدا کی جا رہی ہے، سب کچھ آسمانوں سے پانی برسا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری مخلوقات اللہ نے جس مقصد کے لیے جو اس کو مقصد سمجھایا، اس مقصد پہ چل رہی ہیں۔ نہیں چل رہی تو انسان نہیں چل رہا۔ اس انسان کو ڈرانے کے لیے، یاد دہانی کے لیے یہ قرآن اتارا گیا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے آسمانوں میں۔ اب آسمانوں میں ہمیں کیا پتہ ہے؟ ہمیں تو آسمانوں میں یہی پتہ ہے جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے ساتھ میں، اور پھر ہمیں وہ سب کچھ پتہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج شریف میں دیکھا۔ اور جب معراج ہوئی آپ کو تو جو بتایا گیا کہ چوتھے آسمان پہ وہ تھا، چھٹے پہ وہ تھا، اس سے زیادہ تو ہم کچھ نہیں جانتے۔ یہ سب کچھ اسی کا ہے، جس کا تمہیں پتہ بھی نہیں ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ اور جو کچھ زمین پہ ہے، ہم کتنی مخلوقات کو جانتے ہیں، ہم کتنی جو ہے وہ اللہ کی تخلیقات ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، چند ایک انسان، جانور، اور کتنی قسمیں ہیں۔ جو سب کچھ ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ اور جو اس زمین اور آسمان کے درمیان میں، ہمیں تو وہ بھی نہیں پتہ کیا ہے۔ کتنے سیارے ہیں اس میں، کتنی ہوائیں ہیں، کتنی فضا میں کیا کچھ ہے، ہمیں اس کا بھی نہیں پتہ۔ یہ بھی سب کچھ اسی کا ہی ہے۔ ما تحت الثری، جس طرح ایک مخلوق زمین پہ ہے، اور اسی طرح ایک مخلوقات جو ہیں وہ نیچے بھی ہیں زمین کے۔ اللہ تو ان کا بھی مالک ہے۔ کبھی ہم دیکھیں زمین میں سے ایک گڑھا کھودے، دیکھیں اس میں سے کتنے کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ نکلتے ہیں، جن کو اللہ رزق دیتا ہے۔ جیسے جیسے ہم نیچے چلتے چلے جائیں گے، وہاں پہ جب ہم مخلوقات اللہ کی جو وہ نظر آتی جائیں گی۔ تو اللہ تو وہ ہے۔ دیکھیے سورہ مبارکہ میں شروع میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا قصہ جو ہے بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تو جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ اور پھر وَإِن تَجْهَرْ، یہ جو تم سازشیں کرتے ہو نا مسلمانوں کے خلاف، یہ مسلمانوں کے خلاف اعلان جو ہے مسلمانوں کو ستاتے ہو، جو کچھ تم علانیہ کہتے ہو، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تم اونچی زبان میں بات کرتے ہو، فَإِنَّهُ، تم تو اونچی زبان کی بات کرتے ہو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ تو وہ بھی جانتا ہے جو خفیہ اور پوشیدہ ہے۔ پوشیدہ کیا ہے؟ جیسے میں نے پہلے اس کی ڈیفینیشن عرض کی کہ ایک پوشیدہ وہ ہوتا ہے جو میں نے آپ سے کہا اور کہا اس کو بات کو باہر نہیں نکلنا چاہیے، اور خفیہ وہ بات ہوتی ہے جو میرے دل میں ہے، میں نے کسی سے تذکرہ ہی نہیں کیا۔ اور ایک تفسیر اس کی، ایک ترجمہ اس کا یہ بھی لیا گیا، ایک وہ ہے
پوشیدہ جو میرے دل میں ہے، اور ایک خفیہ وہ ہے جو ابھی میرے ذہن میں خیال آنا ہے، جو کل میرے ذہن میں خیال آنا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ وہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ کل تو نے کیا کیا تھا اور کل تو نے کیا کرنے جانا ہے، وہ بھی سب کچھ اس کو پتہ ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تو وہ اللہ ہے جس کی یہ ساری تعریفیں ہیں، جس کی یہ ساری صفات ہیں۔ لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ پیغام تھا ان مشرکین مکہ کے لیے کہ وہ اللہ جس نے جو تخلیق کیا زمینوں کو اور اونچے آسمانوں کو، عرش پہ بیٹھا ہوا ہر چیز کو جو ہے وہ سنبھال رہا ہے، ہر چیز اپنی بقا کے لیے اس کی طرف دیکھ رہی ہے، اس کی محتاج ہے، اور وہ اپنی مثال آپ ہے، وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، اس کو اپنی بقا کے لیے جو ہے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی تخلیقات ہیں اس زمین و آسمان میں، درمیان میں، فضاؤں میں، زمین سے نیچے، ہر چیز اس ذات کی محتاج ہے، اس اللہ نے۔ یہ اللہ وہ ہے اور وہ سب کچھ جو ہے وہ چلا رہا ہے۔ جو تم سازشیں کرتے ہو تو تمہارا خیال ہے تمہاری کہی باتیں نہیں، وہ تمہارے دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے اللہ کو چھوڑ کے۔ جن کے سامنے تم سر جھکا رہے ہو، جن کے سامنے تم اپنے ماتھے رگڑ رہے ہو، وہ کچھ نہیں ہے، صرف اللہ ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے اچھے اچھے نام ہیں۔ جو ایسے ہی ہوا کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی یا رحمان پکار رہے تھے، تو لوگوں نے کہا، یا جس وقت لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلح حدیبیہ کے اوپر، تو انہوں نے کہا یہ اللہ کو تو جانتے ہیں، یہ رحمان کون ہے؟ تو کہا گیا یہی لہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے نام اسی کے ہی ہیں۔ سورہ اعراف میں ہم ان 99 نام کو جو ہے وہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، اور کوشش کیجئے کہ وہ نام، اس کے بارے میں، ان ناموں کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ جس سینے میں یہ 99 نام ہوں گے اس کو آگ جو ہے وہ جلا نہیں سکے گی۔ تو ہم 1 2 منٹ 3 منٹ کچھ ٹائم نکال کے ان کو یاد کر لیں، اور کیا ہی اچھا ہو کہ اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ پکارا جائے کہ رازق تو ہے، غائب کا علم رکھنے والا تو ہے، مشکلیں حل کرنے والا تو ہے، علیم تو ہے، رحمان رحیم تو ہے۔ یہ ساری 99 نام لے کے ایک دفعہ اللہ کی صفات کے ساتھ پکارا جائے اس کو، اور اس سے جو ہے وہ مانگا جائے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو شرک کا شائبہ بھی ہے نا، وہ شائبہ بھی آپ کے ذہنوں میں سے نکل جائے گا۔ کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، 1 2 سے 3 دن 4 دن میں یہ یاد ہو جاتے ہیں۔ آسان طریقہ اس کا یہ ہے، اپنی گاڑی میں لگا لیجئے، اپنے موبائل میں لگا لیجئے، ریپیٹیشن کے اوپر جو ہے وہ اللہ لا الہ الا اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ کرتے جائیے۔ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ کہیں گے آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ تو دن میں کم از کم 1 دفعہ اللہ کی صفات کے ساتھ اس کو پکارا جائے، اس سے مانگا جائے، اس کے سامنے گڑ گڑایا جائے۔ اللہ تو ویسے ہی اتنا رحیم ہے، جب اس کی صفات کے ساتھ اس کو واسطہ دیا جائے گا تو پھر رحم کیوں نہیں ہوگا؟ اور رحم تو وہ کرنے والا ہے جس کا رحم ہر چیز کے اوپر حاوی ہے، اور وہ رحم ہے جو اس کا رحم ازل سے چل رہا ہے اور ابد ابد تک چل رہا ہے۔ وہی اسی کے، اب دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیجئے، تاہا، ہم نے اس کو اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑھ رہے ہیں، یہ صرف یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈر رکھتے ہیں، جو دلوں میں خوف رکھتے ہیں۔ یہ اتارا گیا ہے جس نے زمین کو بنایا اور جس نے اونچے آسمانوں کو بنایا، وہ رحمان جس نے عرش پہ قرار پکڑا، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ اب اس کا مطلب 4 ہمارے پاس سامنے چیزیں آ گئیں، ایک آسمان، ایک زمین، ایک ان دونوں کے درمیان، اور ایک زمین کے نیچے۔ اس کا مطلب 4 جگہ پہ مخلوقات تو آ گئی جن کا تذکرہ یہاں پہ کر دیا گیا ہے۔ آسمانوں میں کیا ہے؟ فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اس کے بعد فضا میں کیا ہے؟ یہ کہکشائیں ہیں، یہ سیارے ہیں، یہ اور کچھ ہے، ہوا ہے، پرند ہے، چرند ہے، کتنی مخلوقات ہیں۔ ایک زمین پہ بسنے والی ہیں، ایک زمین سے نیچے ہیں۔ یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ اسی کے لیے ہیں، اسی کا ہے۔ اگر تم اونچی بات نہیں کرو گے تو وہ بھی جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور جو تمہارے دلوں میں ابھی ہونا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اسی کے لیے سارے اچھے نام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ بیماروں کے لیے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت کاملہ سے نوازیں۔ ایک دوست کی اہلیہ جو ہے وہ اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہیں کووڈ کی وجہ سے، دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ صحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ جو اس کے علاوہ بھی بیمار ہیں، اس بیماری کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ جو دنیا سے مسلمان چلے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے، سب کے اوپر خیر رحم فرما دے۔ اللہ جس کے ہاں تیری بخشش ہو چکی ہے، اللہ ان کے درجات کو بلند کر دے۔ بے روزگاروں کو رزق حلال نصیب فرما دے۔ قرض داروں کے قرضے اپنے خزانہ غیب سے دور فرما دے۔ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ بے اولادوں کو نیک اولاد نصیب فرما دے۔ اولاد والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولادوں کو جو ہے وہ نیک اور صالح بنا دے۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔